नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, बिहम्दिही तआला आज हम दुरूसे इरफानुल कुरान की ऑनलाइन एक नशिस्त में हाजिर हैं। आज से हम सूरह बकरा के अंदर जो खालिक कायनात ने मुत्तकीन की सिफात जिक्र की हैं, उन सिफात को वन बाय वन हम तफसील के साथ बयान करेंगे कि मुत्तकीन की ज़ात को अगर देखा जाए तो कौन कौन सी सिफ्त और कौन कौन सा वस्फ मुत्तकीन में पाया जाता है, जिसकी बिना पर आम मुसलमानों को और मोमिनों को मुत्तकीन के दर्जे पर फायज किया जाता है। तो अगर सूरह बकरा को देखा जाए तो खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि। ये खालिक कायनात की वो किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, कोई डाउट नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये वो किताब है जो मुत्तकीन के लिए हिदायत है। जो भी इस किताब से हिदायत हासिल करना चाहे, खालिक कायनात उसको हिदायत अता फरमाता है। तो हुदल लिल मुत्तकीन फरमाया, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और अगली आयत करीमा में उनकी निशानियां बयान फरमाई, उनके औसाफ को जिक्र किया, उनके औसाफ बयान किए। इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। मुत्तकीन वो होते हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। और आगे इरशाद फरमाया, व युकीमूनस सलात, और वो नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और इन्फाक फी सबीलिल्लाह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फुकरा में बांटते हैं, गुरबा में, बेवाओं में, यतीमों में बांटते हैं, उनकी मदद करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं। इस आयत करीमा में तीन औसाफ मुत्तकीन के खालिक कायनात ने बयान फरमाए हैं, जिनमें पहला जो वस्फ है वो है ईमान बिल गैब। ईमान बिल गैब पर आज की इस नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे। एक बात याद रख लें कि ईमान का ताल्लुक ये अकीदा के साथ है, अमल के साथ नहीं है। यही वजह है कि खालिक कायनात ने कुरान करीम के अंदर ईमान का अलग जिक्र किया है और आमाल का अलग जिक्र किया है। अगर हम गैब को देखें, ईमान बिल गैब से क्या मुराद है, तो मुमकिन है हाज़रीन मोहतरम, कोई चीज यहां पर मौजूद हो लेकिन फिर भी वो किसी के लिए गैब का दर्जा रखती हो, किसी के लिए गैब हो। अब गैब को समझने के लिए और इल्म को समझने के लिए आइए खालिक कायनात ने जो हमें 5 ज़राए अता फरमाए हैं उनको पहले समझते हैं। इन 5 ज़राए को हवासे खमसा कहते हैं। उसमें हवासे खमसा में से जो पहली चीज है वो है आंख। इंसान अगर किसी चीज के बारे में इल्म हासिल करना चाहता है,
کسی کے بارے میں شعور حاصل کرنا چاہتا ہے، ادراک چاہتا ہے، اس چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو ایک ذریعہ ہوتا ہے آنکھ۔ آنکھ کے ذریعے انسان اس چیز کو دیکھ کر علم حاصل کر لیتا ہے۔ جب ہم نے کسی چیز کو دیکھا، مثلا میرے سامنے اگر یہ پھول پڑے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ یہ پھول کس کلر کے ہیں۔ ان پھولوں کی جو ٹہنیاں ہیں وہ سبز ہیں، پھول جو ہیں وہ ریڈ کلر کے ہیں، سرخ کلر کے ہیں، سرخ رنگ کے ہیں، اور کچھ پتیاں جو ہیں وہ سفید کلر کی ہیں۔ اب انسان آنکھ سے دیکھ کر علم حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ چیز موٹی ہے یا پتلی ہے۔ یہ ہے آنکھ جو اللہ رب العزت نے حواس خمسہ انسان کو عطا فرمائے کہ ان کے ذریعے علم حاصل کیا جائے گا، تو ان میں ایک چیز ہے آنکھ۔ دوسری چیز ہے کان۔ کان کے ذریعے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اب جب انسان آواز سنتا ہے تو آواز سن کر اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ آواز جانور کی ہے یا انسان کی ہے یا کسی اور مخلوق کی ہے۔ اب ممکن ہے کہ وہ انسان کی آواز کو سن رہا ہو، اور آواز کو سن کر پھر اسے پتا چلے گا اگر یہ انسان کی آواز ہے تو پھر یہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا کچھ اس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، آیا کہ یہ گفتگو کر رہا ہے سمپل سادہ انداز میں، یا یہ تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے، یا یہ نعت مقبول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے، یا یہ اپنی زبان سے کوئی اور کلمہ ادا کر رہا ہے۔ تو دوسرا جو ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا وہ ہے کان۔ کان کے ذریعے انسان سن کر کسی چیز کا ادراک کر لیتا ہے اور علم حاصل کر لیتا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے ناک۔ ناک کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ انسان خوشبو سونگھتا ہے، آیا کہ یہ خوشبو گلاب کی ہے، کلی کی ہے، عنبر کی ہے، کس چیز کی یہ خوشبو ہے، یہ اچھی خوشبو ہے یا بدبو ہے، بری بدبو ہے۔ تو ناک کے ذریعے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں۔ اسی طرح ایک ہے قوت ذائقہ۔ قوت ذائقہ سے کیا مراد ہے؟ قوت ذائقہ جو ہوتی ہے یہ انسان اپنی زبان سے چکھ کر کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے۔ مثلا آیا کہ یہ چیز جو میں کھا رہا ہوں یہ میٹھی ہے یا کھٹی ہے یا نمکین ہے یا ترش ہے۔ کسی چیز کو بھی ہم جب اپنی زبان پر لگاتے ہیں، چکھتے ہیں، تو اس سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے۔ آیا کہ ہم بریانی کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، ہم گوشت کھا رہے ہیں، ہم چکن کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، یا کوئی پھل فروٹ کھا رہے ہیں، تو ہم جب اپنی زبان پر وہ چیز چکھتے ہیں تو ہمیں ادراک اور شعور اور علم ہو جاتا ہے، ہم اس چیز کے بارے میں جان جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ قوت ذائقہ ہے۔ جو آنکھ کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قوت باصرہ، اور جو کان کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے اس کو قوت سامعہ کہتے ہیں، اور ایک ناک کے ذریعے قوت شامہ کہلاتی ہے، اور جو قوت ذائقہ ہے وہ زبان کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ اور آخری چیز ہے جو پانچویں، قوت لامسہ۔ کسی چیز کو چھو کر ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ ہم جب کسی چیز کو چھوتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، یا ہمارا جسم جو ہے وہ کسی چیز کو ٹھنڈا محسوس کر رہا ہے یا گرم محسوس کر رہا ہے۔ اگر گرمیاں ہوں تو ہمارا جسم اس گرمی محسوس کرتا ہے، سردیاں ہوں تو ہمارا جسم سردی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ 5 ذرائع خالق کائنات نے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان 5 ذرائع میں سے ایک ذریعہ بھی انسان سے چھن جائے، انسان کو اس چیز کے بارے میں ادراک نہ ہو، وہ ذریعہ، وہ عطا، وہ قوت انسان سے چھن جائے، تو انسان جب کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کی رائے بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی آنکھ ہی چلی جائے تو انسان صحیح معنوں میں اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتا۔ وہ بڑی معروف مثال بیان کی جاتی ہے کہ 4 اندھے تھے، ایک اندھے کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھی کی سونڈ پر لگایا گیا، اس سے پوچھا بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ اندھا کہتا ہے کہ یہ کوئی رسی نما چیز ہے۔
हाथी ये रस्सी नुमा चीज का नाम है। एक अंधे का हाथ पकड़ा और हाथी की टांगों पर लगाया गया। वो कहता है कि हाथी जो है ये कोई सतून नुमा चीज है, पिल्लर की शक्ल की चीज को हम हाथी कहेंगे। और एक अंधे का हाथ पकड़ा और हाथी के पेट पर रख दिया गया। वो कहता है कि हाथी जो है वो दीवार की मानिंद है, दीवार की तरह की कोई चीज है। इसी तरह एक अंधे का हाथ पकड़ा, वो हाथी के कानों पर रख दिया, हाथी ने कान हिलाए तो वो कहता है कि हाथी जो है ये पंखे की तरह है। अब देखें, चीज एक ही है, एक इंसान की फकत हिस्स जो है वो चली गई है, आंख चली गई, इंसान देख नहीं सकता। अब जहां जहां पर हाथी के ऊपर उनका हाथ रखा जाता है वो कहते हैं कि हाथी इसी चीज का नाम है। तो अब देखें, अगर एक भी हिस्स छिन जाए इंसान से तो सही मानों में इंसान किसी चीज के बारे में इल्म हासिल नहीं कर सकता, नहीं जान सकता कि ये क्या चीज है। तो हाज़रीन मोहतरम, अब अगर इन 5 हवासे खमसा को देखा जाए तो ये 5 हवासे खमसा इंसान में, जानवर में भी पाए जाते हैं। अगर हम जानवर की जिंदगी का मुताला करें, देखें तो जानवर जो है वो आवाज को सुनते भी हैं, नाक से सूंघते भी हैं, जुबान से चखते भी हैं। चखने से मुराद ये है कि बहुत सारे जानवर जो हैं वो गोश्त खाते हैं, बहुत सारे जानवर जो हैं वो चारा खाते हैं, घास खाते हैं, सब्जा खाते हैं। तो अब उनका कुव्वत जायका वो अलग अलग है। इसी तरह जानवर कुव्वत लामसा वो ये भी महसूस करते हैं कि आज ठंडक है या गर्मी है, सर्दी है या गर्मी है, इस चीज को भी महसूस करते हैं। तो अब ये 5 चीजें मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन इंसान में भी पाई जा रही हैं और जानवर में भी पाई जा रही हैं। अब देखना यह है कि वो कौन सी चीज है कि जिसकी बिना पर खालिक कायनात ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, तमाम जानवरों से अफसल किया और अलग किया। वो क्या चीज है? अब देखें, यही 5 हवासे खमसा वो इंसान में भी पाए जा रहे हैं और हैवान में भी पाए जा रहे हैं, लेकिन इनमें फिर जो फर्क है, जो इम्तियाज है, वो किस चीज का है? वो मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन अक्ल का है, शऊर का है, वो इदराक का है कि खालिक कायनात ने इंसान को अक्ल अता फरमाई, शऊर अता फरमाया, इल्म अता फरमाया, इदराक अता फरमाया। यही वजह है कि इंसान को फिर अशरफुल मखलूकात बना दिया गया, जानवरों से अफसल कर दिया गया, तमाम मखलूकात से अफसल कर दिया गया। अब आइए, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अक्ल अता फरमा दी तो उसके बाद इंसान को खालिक कायनात ने 2 रास्ते बता दिए। बता दिया कि ये रास्ता बुराई का रास्ता है और ये रास्ता नेकी का रास्ता है। अब तुम्हारा इख्तियार है कि जिस रास्ते को भी तुम चुनना चाहो चुन सकते हो। अगर तुम नेकी के रास्ते पर चलोगे तो तुम जन्नत हासिल कर लोगे, और अगर तुम बुराई के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। खालिक की कायनात ने इस अकल की बुनियाद पर इंसान को इख्तियार दे दिया और बता दिया कि ये तुम्हारे रास्ते खुले हैं, तुम जिस रास्ते की तरफ जाना चाहो तुम जा सकते हो। अब जब हमने इन 5 हवासे खमसा को देख लिया, इन 5 हवास को देखा, इन 5 जराए को देखा कि जिनके जरिए हम इल्म हासिल करते हैं, तो अब आइए हम ईमान बिल गैब को समझते हैं कि ईमान बिल गैब किसे कहते हैं। वो चीज जिसको ना आंख देख सके और ना आंख ने देखा हो, ना कान ने सुना हो, ना इंसान के जिस्म ने महसूस किया हो, ना जुबान ने चखा हो और ना ही नाक ने सूंघा हो, और ना बात फकत यहां पर रुकेगी बल्कि ना ही इंसान की अकल के अंदर वो बात आए, इंसान की अकल उस बात को तस्लीम कर सके, क्योंकि इंसान की अकल भी इन 5 हवासे खमसा के जरिए ही किसी चीज का इदराक करती है, उसको तस्लीम करती है। अब ना इंसान की आंख ने देखा, ना इंसान के कान ने सुना, और ना इंसान के हाथों ने उसको लम्स किया, उसको छुआ, ना इंसान के नाक ने उसको सूंघा, ना जुबान ने चखा, और ना ही उसकी अकल में आए, तो उसको ईमान बिल गैब कहते हैं। ईमान बिल गैब इन सबसे आला और अफसल चीज है। अब
ایمان بالغیب کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور آپ کے سامنے مثال رکھ دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام صفا پر تھے اور آپ نے اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی، اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دی، تو اس سے پہلے کسی نے خالق کائنات کا تصور نہیں کیا تھا۔ وہ 360 بت جو کعبہ میں سجائے گئے تھے، ان لوگوں نے جن کی پوجا کرتے تھے، ان کے تصور میں اور ان کے خیال میں وہی ان کے خدا تھے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اللہ رب العزت کی دعوت دی اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اب جنہوں نے اس قول کو بغیر دیکھے غیر مانتے ہوئے اس کو مان لیا تو وہ مسلمان کے درجہ میں آ جائیں گے، مسلمان کے دائرے میں آ جائیں گے، اسلام کے دائرہ میں آ جائیں گے۔ اور جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو نہیں مانا وہ کافر کہلائیں گے۔ اب یہاں پر ایک شاعر بڑا خوبصورت اس توحید کے بارے میں اور اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بڑا خوبصورت شعر کہتا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے عقل میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے عقل میں نہیں آتا، میں جان گیا ہاں تیری پہچان یہی ہے کہ خالق کائنات کی یہی پہچان ہے کہ وہ عقل میں نہیں آتا۔ تو لیکن ہر چیز کے اندر وہ موجود بھی ہے، نہ انسان نے دیکھا نہ انسان نے سنا۔ آقا علیہ السلام کی زبان سے ہم نے سن لیا، لیکن ہم نے نہ دیکھا اور نہ ہی ہم نے ڈائریکٹلی خدا کی آواز کو سنا۔ بس آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ خدا ہے، ہم نے مان لیا کہ خدا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا ایک ہے، سو ہم نے مان لیا کہ خدا ایک ہے۔ تو جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سن کر خدا کو مان لیا اور آقا علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آئے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا اور وہ عقل پر پرکھتے رہے وہ کافر رہے، مشرک رہے، اور دائرہ اسلام میں وہ لوگ داخل نہ ہوئے۔ اب دیکھیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو غیب میں آتی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ہمارے لیے۔ مثلا فرشتوں کو دیکھ لیجئے، فرشتوں کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم ان پر بھی غیب پر ایمان لا رہے ہیں۔ جنت ہے، دوزخ ہے، قبر کے احوال ہیں، محشر کا میدان لگے گا، تو یہ جتنے احوال ہیں یہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنے اور ہم نے ایمان لے آئے تو ہم دائرے اسلام میں داخل ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، آپ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شریعت کو عقل پر پرکھیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ جو بھی شخص شریعت کو عقل پر پرکھے گا، ہر چیز کے اندر وہ اپنی عقل کو دوڑائے گا تو وہ شخص گمراہ ہو جائے گا۔ بس ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا، ایسا انہوں نے کیا، یہ ان کی سنت ہے، ہم اگر اس چیز کو اپنا لیں گے تو دائرہ اسلام میں داخل ہیں اور شریعت کو ہم ماننے والے بن جائیں گے، اور اگر ہم اس شریعت کے اندر عقل ہی دوڑاتے پھریں تو ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس پر بہت ساری مثالیں ہیں لیکن اس کی طرف میں ابھی جانا نہیں جا رہا۔ اسی طرح معزز سامعین و ناظرین، تفسیر سراج الجنان کے اندر نقل ہے کہ یہ جو متقین کی صفات ہیں، المفلحون تک، مفلحون تک یہ متقین کی صفات پائی جا رہی ہیں، ان میں پہلی جو صفت ہے وہ ایمان بالغیب کہلا رہی ہے۔ تو ایمان بالغیب کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں وہ اس تفسیر کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یعنی قبر کے احوال بھی اسی کے اندر آ جائیں گے، اور اسی طرح جنت کا علم، جہنم کا، دوزخ کا علم، اعمال کا حساب کتاب ہونا، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جائیں گی۔ ہم اس پر غیب، ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ غیب ہم نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں، فقط حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا اور ہم ایمان لے آئے۔ تفسیر ساوی کے اندر بیان ہوا ہے کہ ایمان سے کیا مراد ہے اور غیب سے کیا مراد ہے۔ ایمان بالغیب، ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے
ان سب باتوں کی تصدیق کر لے جو ضروریات دین میں داخل ہوں تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور غیب سے کیا مراد ہے کہ وہ چیز جو ہم سے پوشیدہ ہے اور ہم اسے اپنے حواس سے بھی نہیں سمجھ سکتے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں 5 ذرائع عطا فرمائے ہیں، ان کے ذریعے بھی ہم اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے، علم حاصل نہیں کر سکتے، جان نہیں سکتے، تو اس کو غیب کہتے ہیں۔ اب جو غیب ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ جس کے حاصل ہونے پر انسان کے پاس یا ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہ ہو، تو یہ جو علم ہے، یہ غیب جو ہے، یہ غیب ذاتی ہے جو صرف خالق کائنات کے ساتھ خاص ہے۔ اور جن آیات میں غیر اللہ سے غیب کی نفی کی گئی ہے وہ یہی غیب مراد ہے کہ جس کے لیے غیب جو ہے وہ غیب ذاتی ہے، یعنی فقط اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ اور جو دوسری غیب کی قسم ہے وہ ہے کہ جس کے حاصل ہونے پر ہمارے پاس کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، گزشتہ انبیاء کرام اور قوموں کے احوال ہیں، یا قیامت کے احوال اور واقعات کا علم ہے۔ یہ سب خالق کائنات کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کو بتایا، ان کو ادراک ہے، ان پر وحی فرمائی، اور انہوں نے پھر ہم پر اس وحی کو پڑھ دیا، اس کو ہمارے درمیان بیان کر دیا، تو ہمیں اس چیز کا ادراک ہو گیا۔ ہمارے لیے وہ غیب ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کو چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اشارہ ملتا ہے، وحی کی صورت میں انبیاء کرام پر اللہ رب العزت وہ کلام بھیجتا ہے کہ جس کی بنا پر پھر ان کے لیے وہ چیز غیب نہیں رہتی، ان کے لیے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کہلاتی ہے۔ ایک ہے غیب ذاتی اور ایک ہے غیب عطائی۔ عطائی کے اندر پھر وہ انبیاء کرام آ جاتے ہیں جن کو اللہ پاک اپنی ذات سے عطا فرماتا ہے۔ جب ان کو اس چیز کے بارے میں علم عطا فرماتا ہے تو وہ انبیاء کرام بھی اس چیز کے بارے میں جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ اب خاص بات کا ایک خیال رکھیں کہ اللہ رب العزت کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم جاننا بھی کفر کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کو خالق کائنات نے نہیں بتایا تو انسان اس میں کفر کا بھی مرتکب ہو جائے گا۔ اگر یہ کہے کہ خالق کائنات نے اس پر وحی نہیں کی، الہام نہیں کیا، اشارہ نہیں کیا، اور یہ شخص بذات خود جانتا ہے اس چیز کے بارے میں جو غیب ہے، تو یہ کلمہ کفر ہے اور کفر کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ لہذا اس چیز سے بچنا چاہیے۔ انبیاء کرام کی طرف بھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ غیب کو جاننے والے ہوتے ہیں تو اس سے بھی مراد یہ لیا جاتا ہے کہ خالق کائنات نے ان کو عطا فرمایا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے غیب ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس چیز کا علم انبیاء کرام کو عطا فرما دیا تو ان کے لیے وہ چیز غیب نہ رہی۔ اب اللہ پاک اپنے مقرب بندوں انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے لیے غیب کے دروازے کھول دیتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، خالق کائنات کے لیے یہ نہیں ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو اور تمہیں غیب پر مطلع کر دے، لیکن آگے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں لیکن وہ اپنے بندوں میں سے، انبیاء کرام میں سے، اولیاء اعظام میں سے جس کو چاہتا ہے اس غیب پر مطلع فرما دیتا ہے، مطلع اطلاع عطا فرما دیتا ہے، اس کو خبردار کر دیتا ہے۔ تو خالق کائنات ویسے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو غیب کا علم بتائے، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں چن لیتا ہے، اس کو غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اب فقط آخری بات کر کے اجازت چاہ رہا ہوں کہ انگلستان کے بہت بڑے فلسفی بریڈلی، انہوں نے اپنی کتاب اپیرینس اینڈ ریئلٹی کے اندر لکھا ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت اس کے پیچھے ہے۔ اب ان کا یہ جملہ کہ حقیقت اس کے پیچھے ہے، اس سے مراد ایمان بالغیب ہے، غیب پر ایمان، جو ہم سے چیز پوشیدہ ہے اس کو غیب کہتے ہیں۔ اور انگلستان کے یہ جو فلسفی بریڈلی ہیں انہوں نے بھی اس چیز سے یہی مراد لیا ہے۔
اسی طرح ایک چینی فلسفی ہیں اور حکیم بھی ہیں کنفیوشس، وہ لکھتے ہیں کہ وہ حقائق جو آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے اور کانوں سے سنے نہیں جا سکتے، ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ جو چیز نہ تو ہم نے آنکھوں سے دیکھی نہ کانوں سے سنی، تو کنفیوشس کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ جو یقینی اور حقائق پر مبنی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ ایمان بالغیب جو ہے اس کو ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس وقت تک وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب پر وہ آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے ان تمام طریقوں پر ایمان نہ لے آئے اور ان کو ایکسپٹ نہ کر لے، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خبر دی ہے، جہنم کی خبر دی ہے، قبر کے احوال کے بارے میں بتایا ہے، اور اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر خالق کائنات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ متقین کی پہلی صفت ہے اور پہلا وصف ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب پر ایمان رکھ کر ہی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم نے متقین کی پہلی صفت اور پہلا وصف ایمان بالغیب آپ کے سامنے بیان کیا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔